बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन है जुमा मुबारक का। वो आज जुमा जिस दिन होता है ना, वो आपको पता हो या ना हो, लेकिन जब आप सुबह ही फ़ोन देखते हैं ना अपना, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आज जुमा ही है। मैं हैरान इन लोगों पे होता हूँ कि जो अमेरिका में बैठे हुए हैं या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं लोग, वो भी पाकिस्तान में आपको जुमा मुबारक कह रहे हैं, हालांकि उनका 12 से 15 घंटे का फ़र्क जो है, ये हो सकता है कोई कहे कि ठीक है इसमें होना चाहिए, लेकिन ये मुनासिब अखलाक की बात नहीं है कि आप जिन लोगों को नहीं भी जानते आप उनके यहाँ भी जाके तो मैसेज ड्रॉप करें। इट इज़ जस्ट लाइक जिस तरह बचपन होता था तो आप मोहल्ले में शरारत करते थे और लोगों के दरवाज़े खटखटा के आप भाग जाते थे, आप नहीं जानते थे, वो तंग होते थे। आप चाहे अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, ये जो भी कह रहे हैं, अपने जानने वाले से करें बात। जिनको आप नहीं जानते हैं उनके साथ ग्रुप्स के अंदर जाकर और ठक जो है वो उनको मुबारकबादें पेश करना कोई अखलाकी काम नहीं है। मिसाल मैं छोटी सी दे रहा हूँ, आज मैंने सुबह 1056 मैसेजेस जो है वो डिलीट किए हैं। वो टाइम लगता है ना उसमें कि आपका जो पैकेज है वो बढ़ता चला जाता है, आपकी मेमोरी कार्ड ख़त्म होता चला जा रहा है। ये कोई बात मुनासिब नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि आप किसको सलाम कर रहे हैं, लेकिन आपने ग्रुप में सलाम करके ठक सबको भिजवा दिया। मेरे ख़्याल में एक तो ये रिश्ते जो है उनकी वैल्यूएशन बताता है। जैसे कि पहले हम ईद मुबारक किसी को कहते थे तो कार्ड्स पे लेकर जाते थे, फिर शादी का कार्ड होता था, जाते थे कहने के लिए, दरख्वास्त करते थे कि भाईजान आपने ज़रूर आना है। अब आप व्हाट्सअप कर देते हैं, कोई आए ना आए। ये ताल्लुकात इस तरह मुनासिब नहीं होते। अगर आपने बहुत ही मोहब्बत है आपको तो आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन जानने वाले को बिला वजह ये काम करना मुनासिब नहीं है। जुमे का दिन होता है तो हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है और हम बात करते हैं किसी ऐसी हिकमत के ऊपर जो कि आपको तिब्बी फ़ायदा देती है। आज हकीम हाफिज़ मोहम्मद फ़रहान हनीफ़ भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोग जो हैं वो बाहर वाले ख़ास तौर पे जो लोग देखते हैं हकीम साहब को, हमेशा पूछे, किसी को भी वो देखते हैं तो हमेशा पूछते हैं कि जनाब इस चीज़ की अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी से मुझे नहीं पता, जब वो पूछते हैं तो इससे मुराद क्या हो सकती है कि क्या अथॉरिटी है, लेकिन दुनिया जहान में जो अथॉरिटी है वो किसी भी मेडिसिन की वो FDA अप्रूवल होता है। और FDA अप्रूवल का मतलब होता है कि उस पर सालों साल दहाइयों उसके ऊपर रिसर्च हुई होती है और उसके ऊपर फिर एक सर्टन नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद वो रिसर्च जो है वो ऑन या ऑफ़ होती है। जो हमारे यहाँ हिकमत प्रैक्टिस होती है ये बुनियादी तौर पे सीना बसीना है और ये तजर्बे के ऊपर चल रही होती है। ये जितने भी हमारे लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हिकमत को या तिब्ब नबवी को, वो अपने तजर्बे से आपको बता रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा कोई इदारा नहीं है जो कि इन चीज़ों को अप्रूवल दे सके या साइंटिफिकली ये कह सके कि ये चीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है। लेकिन जो सवाल मेरे ख़्याल में करने वाला है ना हकीम साहब से, वो ये कि हकीम साहब क्योंकि आप सारी चीज़ें जो बनाते हैं ये नेचुरल होती हैं, बिल्कुल कुदरती होती है ना, फल है, कोई सब्ज़ी है, कोई बीज है, क्या किसी नेचुरल चीज़ से भी इंसान को नुकसान हो सकता है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि हमें अक्सर यही कहा जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जी। नेचुरल चीज़ कोई भी जब हम उसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, उसकी मिसाल देता हूँ मैं। अगर आप घिया कद्दू है, सब्ज़ी है एक, अगर इसका इस्तेमाल कसरत से करते हैं, यानी कि यही खाई जाती है और कुछ नहीं खाते, उसका भी नुकसान होगा। तो ये ज़ोफ़ पैदा करेगा, आपके अंदर बलगम रेशा बढ़ा देगा, आपको यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर कमज़ोरी आ जाएगी। बस अगर आप इसको आम रूटीन में हफ्ते में 1-2 दफ़ा खाते हैं तो ये बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। आपको ये सुकून आवर है, नींद अच्छी रहती है और इससे इंसान फिट रहता है। तो कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेस नहीं करनी। आप ये बड़ी इसकी बहुत बड़ी मिसाल, आप मटन कितनी बेहतरीन चीज़ है, ताकतवर चीज़ है। अगर आप उसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, आंतों में इन्फेक्शन पैदा होकर आपको डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, यानी कि जिसको पेचिश कहते हैं, पेट में दर्द हो के आपको मोशन आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर आंतों में इन्फेक्शन पैदा हो गया।
IBS کا ایشو ہو گیا. تو حالانکہ وہ تو کتنی اچھی چیز ہے, لیکن اس کو بھی اب کثرت سے استعمال کریں گے. حکیم صاحب کی بات کو بڑھا رہا ہوں, 2 چیزیں جو ہیں نا وہ پاکستان میں خاص طور پہ, باہر کے ممالک کی تو میں قسم نہیں کھا سکتا, لیکن پاکستان میں 2 چیزیں. ایک وہ مچھلی ہوتی ہے جو کہ خاص طور پہ جاپان میں کھائی جاتی ہے بہت زیادہ, میں اس کا نام نہیں لے رہا, وہ گول گول سے جو پیس ملتے ہیں جو کچے آپ کھا لیتے ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا اور اس کے اندر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ پیٹ میں جا کے یا جسم میں جا کے بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں. سو آپ کو یہ بہت انشور کرنا ہے کہ جہاں سے آپ وہ مچھلی کھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ تازی ہو, بہت زیادہ تازی ہو. اور پھر دوسرا, لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیک جب ہم نے کھانا ہے تو اس کو بہت زیادہ آپ نے کک نہیں کرنا, وہ لائٹ اسٹیک ہونا چاہیے. بلکہ ایسے اسٹیک بھی میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھے ہیں جس کے کاٹیں آپ تو اندر سے خون بھی رس رہا ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے تقریباً زہر ہے, کیونکہ پیٹ میں جا کے بہت انفیکشن بھی پیدا کریں گے اور صحت کے لیے مضر بھی ہیں. سو اپنی صحت کا خیال آپ نے خود بھی رکھنا ہے. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کالرز ہمیں بات کریں وہ لوگ کریں جو انگزائٹی, ڈپریشن یا اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے جو حکیم صاحب سے پوچھوں گا, حکیم صاحب کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص انگزائٹی یا ڈپریشن کا پیشنٹ ہو اور وہ اپنی آئندہ زندگی کو, ریپروڈکٹیو زندگی کو قائم نہ کر سکتا ہو؟ یہ بھی ممکن ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. کچھ پیشنٹ جو اپنی عادات کو نہیں چینج کرتے, جی, اپنی غذا کو چینج نہیں کرتے, اپنے ماحول کو چینج نہیں کرتے, وہ پھر اسی طرح ہی رہتے ہیں. اگر آپ انزائٹی, ڈپریشن, خوف میں چلے گئے ہیں, آپ کو مسئلہ بن چکا ہے, تو آپ کو اپنا ماحول بھی چینج کرنا پڑتا ہے, اپنی غذا بھی چینج کرنی پڑتی ہے. غذا کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو, کیونکہ انزائٹی, ڈپریشن, خوف میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے بھی پہلو ہیں, ٹھیک, اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. ٹھیک. سب سے پہلے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ٹھیک, اللہ کا ذکر اس میں سکون دیتا ہے. اس کے بعد ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, رب کہتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. بالکل. اب معیشت کی تنگی کیا, اللہ تعالیٰ اس کا سکون چھین لیتا ہے. بالکل ٹھیک. پیسہ جتنا مرضی ہوگا سکون نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اب وہ ٹیبلٹ کھائے گا اتنی پھر نیند آئے گی. یعنی کہ ایک پہلو تو ہے روحانیت. اب اس میں اگر آپ دین سے دوری اختیار کریں گے تو پھر اس سے بھی آپ انزائٹی, ڈپریشن, خوف میں چلے گئے. انگزائٹی اور ڈپریشن کا حکمت میں علاج ہے؟ بالکل بہت اچھا علاج ہے, بہترین علاج ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنا اچھا ہربل میں اس کا علاج ہے, آپ کو ایلوپیتھک میں, باقی چیزوں میں آپ کو وقتی ریلیف ملے گا. تو آپ کو ایسی ٹیبلٹ دے دی جائے گی جس سے آپ وقتی طور پہ سو جائیں گے. جیسے ہی وہ ٹیبلٹ چھوڑیں گے پھر آپ کی طبیعت خراب ہوگی. وہ ٹیبلٹ آپ مسلسل کھاتے رہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ جو لوگ نیند آور دوائیاں کھاتے ہیں, انزائٹی کو کم کرنے کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں, وہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 3, 4 سال, 5 سال کے بعد اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے بیماری کہ انسان اب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر میں ڈپریشن کا علاج آپ سے پوچھوں گا. مناہل ہیں, ان سے بات کر لیں. مناہل السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال صاحب. مجھے نا حکیم صاحب سے 2-3 باتیں پوچھنی تھی. وہ یہ کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن پھیل گیا. اس کے بعد آج کل جو ہمارے پیٹرنز ہیں وہ یہ کھانے پینے کے بھی مختلف ہوئے ہوئے ہر طرح سے. تو آج کل لوگ جو ہے نا وہ بانجھپن کا بھی بہت شکار ہو رہے ہیں. تو انزائٹی ڈپریشن کا علاج بھی اتنا ہی مشکل ہوا ہوا ہے. کیونکہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک گولی پہ لگا دیتے ہیں اور وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لوگ کہ وہ جب تک وہ گولی نہیں کھاتے وہ سو نہیں سکتے. تو وہ مزید مجھے لگتا ہے کہ سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں کہ جی ہم سو نہیں پا رہے, اور وہ لوگوں کو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پریشان ہیں کیونکہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی جب تک ہم وہ گولی نہ لیں. وہ گولی بھی انزائٹی مزید بڑھا رہی ہے اور ڈپریشن کا شکار کری ہے. اور پھر میں نے کہیں پہ, میری ایک کزن ہے, میں نے ان کے کیس میں یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے جو ایگز ہیں نا وہ اس لیے نہیں بڑھ رہے کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر انزائٹی لیول اس قدر ہائی ہے, تو جو آپ کے جو ایگز ہیں نا ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, وہ بننا شروع ہوتے ہیں, تو وہ پورے کا پورا اندر سسٹم آپ کی انزائٹی جو ہے نا وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے اور آپ کے ایگز ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے, لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ 500 روپے لیٹر پیٹرول ہو تو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے؟ وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. یہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کرے. صحیح بات کر رہے ہو. وہ جو حالات ہیں نا, یقین کرو میں نے ابھی تک شاید ہی کوئی شخص ملا ہو جو کہ انگزائٹی اور ٹینشن کا اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو, کسی نہ کسی لیول پہ ضرور ہوتی ہے. لیکن حکیم صاحب یہ جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے یہ بانجھپن کا بھی موجد ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ انزائٹی اور ڈپریشن جب آپ کو ہوتا ہے تو اس سے
جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا، ہارمونل سسٹم، وہ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے. اگر عورت ہے، اگر وہ ہر وقت پریشان رہتی ہے، وہ نیند کی دوائی کھا رہی ہے، تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جو ماہانہ سرکل پیریڈ آتے ہیں، مینسز آتے ہیں، وہ یا تو آنا بالکل کم ہو جاتے ہیں یا ایک 2 ماہ آتے ہی نہیں ہیں. اب جب یہ مسئلہ ہو جائے گا تو پھر اولاد والا چانس تو پھر مشکل ہو جاتا ہے جب تک اس کا علاج نہ کروایا جائے. اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے انزائٹی کا علاج کرنے کے لیے وقتی ٹیبلٹ لیتے ہیں، وہ ایڈکشن ہے، نشہ ہے، وہ نشے کے اوپر لگ جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ بڑا سادہ سا علاج ہے، بہت سادہ سا علاج ہے. آپ پہلے دیکھیں کس وجہ سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ان کا اسکرین آور بہت زیادہ ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پورا دن کام کرنے کے بعد رات کو زیادہ دیر تک موبائل دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے رات کو سو جاتے ہیں، کھانا کھایا فوراً سو گئے؟ تو پہلے تو اس عادت کو ختم کیا جائے. اب بہت سارے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی نیند نہیں آتی رات کو، لیکن رات کو نہیں سوتے، صبح سو لیتے ہیں. نیند تو آتی ہے. ہاں، اس کا مطلب عادت خراب ہے. اس عادت کو ٹھیک کیا جائے. اس کے بعد دیکھا جائے کہ کس جگہ پہ مسئلہ ہے. کیا اس کو کانسٹیپیشن کا ایشو تو نہیں ہے؟ کیا اس کو ایچ پائلوری تو نہیں ہے؟ کیا اس کو آئی بی ایس تو نہیں ہے؟ اب اگر آئی بی ایس کا ایشو ہے تب بھی آنتوں میں انفیکشن ہے تو یہ بھی انزائٹی کا سبب ہے. کیوں؟ اگر ایچ پائلوری ہے تو یہ تو بہت بڑا سبب ہے. آج اتنا پیشنٹ ایسا ہے میرے پاس جس کو ایچ پائلوری ہے، اسے خود کو نہیں پتا، اور اس کے اندر ساری کی ساری جو سمٹمز ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، خوف، ٹینشن، پریشانی، یہاں تک کہ بلال بھی ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو خودکشی کے اوپر تل جاتے ہیں کہ ہم نے خودکشی کرنی ہے، اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب وہ ایسا پیشنٹ جس کی آنتوں کا ایشو ہے وہ کیسے انزائٹی میں چلا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ جو خوراک وہ کھاتا ہے وہ اس کو فائدہ نہیں کرتی، جزوِ بدن نہیں بنتی. جب اسے جزوِ بدن نہیں بنتی تو اب جو غذا اللہ نے ایک نظام بنایا، جو ہم کھاتے ہیں وہ سٹمک کے اندر جاتا ہے، ادھر سے کیلوز جگر کی طرف جاتا ہے، جگر سے پھر وہ آگے پوری باڈی کے اندر جیسے کنزیوم ہوتا ہے. تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا، دل کو جو غذا چاہیے ہوتی ہے وہ دل حاصل کر لیتا ہے، جو دماغ کو چاہیے وہ دماغ حاصل کر لیتا ہے، جس آرگن کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ خود سے لے لیتا ہے. اب وہاں پہ دماغ اور دل دونوں پوری طریقے سے وہ جذب نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس حد تک کمزور ہو جاتے ہیں کہ دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، نیگیٹو خیالات. ایسے بندے کو سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو بات دماغ میں بٹھانی ہوتی ہے وہ بیٹھتی نہیں ہے، جو نہیں بٹھانی وہ نکلتی نہیں ہے. نیگیٹو تھاٹ، نیگیٹو خیالات بہت آتے ہیں. میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں. مریض سے ہمارے کالر ہیں. یہ بات جو حکیم صاحب کہہ رہے ہیں یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. حکیم صاحب کے الفاظ ظاہر ہے مختلف ہیں. اس کو کہتے ہیں گٹ مائنڈ ریلیشن شپ. اگر گٹ ٹھیک نہیں ہے، گٹ ہوتا ہے یہ سارا آپ کا جو لارج انٹسٹائن ہے نا، یہ سارا سلسلہ گٹ ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے نا تو دماغ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دماغ ٹھیک نہیں ہے. ان کا آپس میں کو ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور ایچ پائلوری کا جو ذکر کر رہے ہیں یہ ایسا جراثیم ہے جو کہ جا کے سٹمک کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور بڑا مشکل نکلتا ہے. بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بلڈ ٹیسٹ کرایا. نہیں، بلڈ ٹیسٹ نہیں کرانا ہے. ایچ پائلوری کے لیے آپ کو سٹول ٹیسٹ کرانا ہے. اس میں صحیح آئے گا، پتہ چلے گا کہ ایچ پائلوری ہے یا نہیں ہے. اس کا ایک سے زیادہ اینٹی بائیوٹکس کا کمبینیشن بنا کر دینا ہوتا ہے اور بڑے عرصے تک اس کا علاج چلتا ہے. کالر مریض سے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کرم اللہ کا. بیٹا حکم. یہ میں نے حکیم صاحب سے بات کرنی تھی. جی سن رہے ہیں، حکم کیجیے. یہ میرا پتا ریموو ہوا ہے، 7-8 سال ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک ٹیبلٹ لیتی ہوں، اس سے میرا کھانا ہضم ہوتا ہے. اگر نہ لوں تو تیزابیت ہو جاتی ہے، معدے میں درد اور جلن، کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسی اگر دوائی ہو جو میں لوں. تو یہ جو گولیوں میں لے رہی ہوں ڈرائزر کبھی کبھی کون سی، تو یہ چھوٹ جائیں. اچھا، یہ جو آپ دوائی لے رہی ہیں نا، اس سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ لمبے عرصے کے لیے آپ لیں گے نا اگر، تو یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اس کو کبھی کبھار لے سکتے ہیں آپ، لیکن لمبے عرصے کا مطلب ہوتا ہے مہینوں لینا. یہ ہر وقت نہیں لے سکتے، یہ تذابیت ہے. لیکن پتا نکل جائے تو ایک چیز جو آپ کو کھانے میں سے میری بہن نکالنی پڑے گی نا، وہ ہے گھی. فیٹ سٹمک ڈیزالو نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا. آپ کو کم گھی یا بغیر گھی کی طرف، غذا کی طرف جانا پڑے گا. اور اگر گھی کی طرف جانا ہی ہے تو دیسی گھی کی طرف جانا، تیل کی طرف مت جانا، چاہے وہ جو مرضی کے، سوائے اولیو آئل کے. یہ بات تو ایک مشورہ ہے ایک بھائی کا. اب حکیم صاحب بتائیں گے حضور پتا نکل جائے تو کیا کرے؟ ڈائجیشن ہیوی ہوگی. آپ نے آدھے سوال کا جواب تو دے دیا ہے بڑا بہترین، کہ دیسی گھی اور اولیو آئل یہ استعمال کر سکتی ہیں، باقی استعمال نہ کریں. اور رائس
اور ٹھنڈا پانی، یہ نہیں کرنا. کولڈ ڈرنک اور چائے اور کافی، اس کا استعمال بالکل ٹھنڈا پانی اور چاول یہ بالکل بند کریں. نہیں کرنے. یہ بند کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے لیے بڑا سادہ سے ایک قہوہ بتا دیتا ہوں، بڑا کمال کا، تیزابیت، گیس، آپ کا اسٹمک بالکل ٹھیک رہے گا. اس میں پودینہ لے لیں، پودینہ، اجوائن لے لیں، اجوائن، سونف لے لیں، سونف، زیرہ سفید لے لیں، زیرہ سفید، اور چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا ڈال لیں. ٹھیک. اس کا قہوہ بنا کے اگر آپ 3 چٹکی ساری چیزیں ڈالنی ہیں اور اس کا قہوہ بنا کے صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد 1 کپ پی لیا جائے. میٹھا اس میں شہد یا گڑ کا ڈالا جائے. آپ نے پہلے بھی بتایا تھا. تو ایک بات حکیم صاحب نے جو بتائی تھی یہ میں نے کر کے دیکھی، پھر میں یہ بھول گیا تھا ساری چیزیں، پھر میں نے بیچ میں چھوڑ دیا نا پینا. یہ لذیذ ہے بڑا اور بہت مزیدار ہے. اس کا قہوہ بنانے کا طریقہ بھی کئی لوگوں کو نہیں آتا، وہ کیوں خراب کر لیتے ہیں، وہ اس کو پکائی جاتے ہیں. اس کا قہوہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے پانی جب ابلنا شروع ہو جائے پھر ڈالنا ہے، پھر چیزیں ڈال کے اس کو ڈھانپ دیں، پھر نیچے سے آنچ بند کر دیں، دم کرنا ہے. 5 منٹ بعد اتاریں. اتنا لذیذ خوشبودار. چیزیں ریپیٹ کر دیں. پودینہ ہے، اجوائن ہے، سونف ہے، اور تھوڑا سا بیچ میں ادرک. یہ سفید کیا چیز کا؟ زیرہ سفید. سفید زیرہ. 5 چیزیں ہیں یہ استعمال کرنے سے کیا ہوگا، ڈائجسٹو سسٹم آپ کا بڑا زبردست ہو جائے گا. اور آپ کو اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ نہیں بنے گا جو بار بار پتے کا بنتا ہے نا. اس میں اکثر اوقات لوگ وہ جو نہارمون کیپسول کھاتے ہیں نا، اس سے آہستہ آہستہ جان چھوڑ جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا ایسا بندہ جب بھی کھانا کھائے، خصوصاً رات کا کھانا کھا کے چہل قدمی تھوڑی سی ضرور کرے. ٹھیک ہے. یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ اس کا کھانا ویسے ڈائجسٹ ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چہل قدمی کر لے گا تو اس کا کھانا بڑے اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو جائے گا. بہترین کام ہو گیا. یہ جو قہوہ ہے یہ آپ بہن مری سے جو کال کر رہی تھی آپ بھی لے سکتی ہیں، یہ باقی کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ لے سکتا ہے اور یہ لیتے رہنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے اس قہوے کے ساتھ کہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، اس کو آپ ساری زندگی بھی لیتے رہیں تو یہ فائدہ مند ہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو سنت ہے نا یہ ہم نے چھوڑ دی، اور وہ سنت کیا تھی؟ بنیادی طور پہ 1 یا میکسیمم 2 کھانے. اللہ اکبر. آپ نے 3 کھانے کھانے شروع کیے ہیں، دوپہر کو بھی، صبح بھی، رات کو بھی 2 کھانے کر دیں آپ، اور پھر مغرب کے بعد میرے خیال میں کھانا نہیں کھانا چاہیے. واپس آئیں گے اور حکیم صاحب سے آپ کی کالز لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حکیم حافظ محمد فرحان حنیف بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور بات ہو رہی ہے جناب حکمت پہ. میرا جو بہت ہی قریبی دل کے سوال ہے جو کہ لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ بہت سے مرد اور عورت دونوں بانجھ پن کے شکار ہو سکتے ہیں. الگ الگ وجوہات ہیں، ہو سکتے ہیں. پہلے مرد کی بات کر لیں. اگر مرد بانجھ پن کا شکار ہو تو اس کو کیا کھانا یا کیا دوائی چاہیے؟ اچھا پہلے تو وہ رپورٹ کروائے گا سیمن. جی ظاہر ہے. تو اس میں اگر تو ایزوسپرمیا ہے، کس کو بن ہی نہیں رہا. ہاں جی. ایک اس میں سپرم تو ہے لیکن 1 2 4 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایزوسپرمیا تھوڑا سا علاج مشکل ہے لیکن اس کا علاج بھی ہے، لیکن ٹائم لگتا ہے اس کا. ٹھیک. لیکن جس کے 1 2 4 5 ہے اس کا تو مشکل یعنی کہ سپرم ہے لیکن کمزور ہے. میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں جس کے 1 بھی سپرم ہے. اللہ کے حکم سے اگر وہ صرف 41 دن یہ نسخہ کھا لے، اس کے بعد جا کے اپنی رپورٹ کروائے گا تو وہ 60+ ایکٹیو ہوں گے. ٹوٹل سپرم کاؤنٹ بھی اچھے ہوں گے، 60+ ہوں گے اور ایکٹیو بھی اتنے ہوں گے انشاءاللہ. بڑا نسخہ سادہ سا ہے. اس میں سالب پنجہ لینا ہے 50 گرام. سالب پنجہ. اچھا یہ پنجے کی شکل کا نا، یہ اترتا ہی درخت سے اس طرح کا ہے. اچھا. سالب مصری 50 گرام. اچھا. موسلی سفید 50 گرام. اسگند ناگوری 50 گرام. پپل کی داڑھی 50 گرام. مغز پمبا دانہ 50 گرام. تخم اٹنگن 50 گرام. یہ ساری چیزیں برابر وزن لے لی. اب آپ نے اس کا فائن پاؤڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں کوزہ مشری ڈالنا چاہتے ہیں میٹھا تو وہ آپ 100 گرام ڈال لیں. ٹھیک. آپ یہ ساری چیزوں کا پاؤڈر کر کے رکھ لیں. اگر اس کو اور اچھا کرنا ہے آپ مغز پستہ، بادام کی گری، ٹھیک، یہ 2 چیزیں آپ علیحدہ سے کوٹ کے اس میں شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب اس کو آپ سردی ہیں تو اس کے اندر شہد ملا کے معجون تیار کر لیں. ٹھیک. جو شوگر پیشنٹ ہے وہ سادہ ویسے ہی آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ یا ٹیبل سپون، ٹی سپون صبح شام کھا لیں. اس کا ایک بہترین جو طریقہ ہے خالی پیٹ یا کھانے کے ساتھ؟ خالی پیٹ. اچھا اس میں اس کو شربت بزوری کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صبح نہار اور شام کو 4-5 بجے. ٹھیک. اس میں جو ہم نے سب سے زیادہ اچھا رزلٹ لیا ہے کہ رات کو آپ دودھ میں اس کی کھیر بنائیں. اچھا.
اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے, دودھ آپ آدھا کلو لے لیں یا پاؤ لے لیں, اس کو پکائیں. اب جب گرم ہو جائے تو اس میں سے نا آپ 1 چمچ چھوٹا والا وہ ڈال لیں, ساتھ اگر ساگو دانہ یا اسبغول چھلکا جو ہے تھوڑا سا ڈالنا تو ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے, وہ ڈال لیں. ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ میں آپ نے چٹکی چٹکی ڈالی جانا تاکہ مکس ہوتا رہے, نہیں تو آپ فوراً ڈال دیں گے ایک ہی جگہ. ہاں جی, اب وہ آپ نے ہلاتے جانا ہے. آپ کی کھیر کوئی 15-20 منٹ میں ہو گئی تیار. اب اسے رکھ دیں. صبح نہار یہ کھیر آپ نے کھانی ہے صرف 41 دن. ٹھیک, آپ 41 ڈیز. اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. اور میں کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ یہ جن کے جراثیم کم نہیں بھی ہیں نا سیمن, عام روٹین میں بھی سال میں ایک دفعہ اگر کھا لیا جائے یا 2 سال میں ایک دفعہ بس, تو بندہ کم از کم 60-70 سال تک فٹ رہے گا. یہ پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے, کمزوری کے لیے, مادہ منویہ کی کمی کے لیے, جراثیم کی کمی کے لیے, آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں اس کے لیے, آپ کے پوری باڈی میں جسم کو تقویت دینے کے لیے, یعنی کہ یہاں پہ ایک لفظ استعمال کر لیں سدا جوان رہنے کے لیے. کیا بات, یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے نسخہ ہے جو جب یہ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو یہ نسخہ جو ہے وہ لکھ لیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے خاص طور پہ جن کا جو سپرم کاؤنٹ ہے, ان کی موبلٹی کم ہے یا ان کا سپرم کاؤنٹ کم ہے ضرور لیکن کم ہے یا ان ہیلدی ہے, ان کے لیے خاص طور پہ لکھ لیجیے گا. اور حکیم صاحب نے کیا خوبصورت بات بتائی, کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ بھی اگر ایک آدمی کھا لے تو وہ بہت زیادہ اچھا رزلٹ پروڈیوس کر سکتا ہے بانجھ پن سے دور ہونے کے لیے. لیکن جو بانجھ پن کے شکار ہیں وہ یہ روز کھا سکتے ہیں. بالکل, وہ یہ روز کھا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. کالر. وعلیکم السلام, میں صبا جوئی بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی بیٹا. میری شادی کو تقریباً 13 سال ہو گئے. 5 سال بعد میرا بیٹا پیدا ہوا تھا, وہ اب 7 سال کا ہے ماشاءاللہ. وہ لیکن وہ آٹسٹک ہے. اچھا. اس کے بعد میرے بچے نہیں ہوئے ہیں. اس میں کافی میں اس کی تھیراپی بھی کروا رہی ہوں, میڈیکیشن بھی اس کی ہے میں نے, اور کیا کہتے ہیں اس کی فوڈ بھی امپروو کیا, جو چیزیں تھیں آٹزم والے بچوں کو لیے, کیونکہ وہ فل آٹسٹک نہیں ہے, مائلڈ ہے. ٹھیک, مائلڈ ٹو ماڈریٹ تھا, تو اب اسے مائنر کی سٹیج پہ لے آئے ہیں ماشاءاللہ. کافی ریکوری ہے اس میں, لیکن نا اب جیسی وہ ریکور ہونا شروع ہوتا ہے نا, اس کی ریکوری سٹاپ ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے. صبا, آپ کے شوہر کی اور آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری اس وقت ہوگی 39-40, میرے ہسبینڈ کی 42-43. سو 40s کے اندر اور 30s کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا نا؟ نہیں, اس وقت جب بچہ پیدا ہوا تھا, ہاں نہیں اس وقت تو 7 سال پہلے کر رہے ہیں, تو میں 32-33 اور میرے ہسبینڈ ہوں گے پھر 35-36. ٹھیک. اچھا, اس میں مجھے نہیں پتا کہ کیا میڈیسنز ہیں, اس کی کوئی میڈیسن ہے نہیں ویسے دنیا میں, ایجاد ہی نہیں. وہ ویسے ہی جیسے اس کے لیے غور ایک سیکنڈ ٹھہرو. اس کے لیے جو ریکگنائزڈ FDA اپرووڈ میڈیسن ہے نا, میڈیسن نہیں ہے یہ, سپلیمنٹ ہے. سن رہی ہو؟ اس کا نام ہے فولینک ایسڈ. وہ دے رہے ہیں فولینک ایسڈ, اومیگا 3. فولینک ایسڈ پاکستان میں بڑا کم ہے کیونکہ یہ امپورٹ ہوتا ہے, یہ لوکلی شاید کوئی بناتا ہو, مارکیٹ میں اتنا اویلیبل نہیں ہے. اس لیے فولک ایسڈ سے اس کو کنفیوز نہ کرنا. یہ فولینک ایسڈ ہے جو کہ B9 وائٹامن کی ایک ایکسٹریم ایکسٹینٹ ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ٹیسٹ بچے کا کرانا ہوتا ہے جو کہ پاکستان کے اندر ذرا مشکل سے بھی ہوتا ہے اور مہنگا بھی ہوتا ہے. پہلی بات, بچے کے لیے آپ کو 100% جو ٹریننگ سیشنز ہیں, جو سیشنز لینے ہیں کمیونیکیشن کے, فزیکل, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اور یہ 7 days a week ہونے چاہیے, جس میں سوئمنگ امپورٹنٹ ہے, جس میں باہر سائیکلنگ امپورٹنٹ ہے, جس کے اندر کمیونیکیشن سکلز جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. لاہور کے اندر بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کہ اس میں آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں, جو کہ میں آپ کو, اگر آپ نمبر لیں گے تو میں آپ کو ان کا نمبر بھی دے دوں گا. حکمت میں اس کا کیا علاج ہے مجھے نہیں پتا, یہ حکیم صاحب بتائیں گے. یہ جو بچے تھوڑے سے ڈیلیڈ ہوتے ہیں, بولنے میں دیر کرتے ہیں, یا جسے کہنا چاہیے ذہنی کمزور ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے حکمت میں الحمدللہ میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں, یہ نا ان کا دماغ سلو ہوتا ہے, ورکنگ سلو کرنا شروع کرتے ہیں, بولنا بھی سلو شروع کرتے ہیں, ہر کام میں پیچھے ہوتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں ان کا مزاج اعصابی ہے. جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت یا تو ڈیز پورے نہیں تھے, پہلے ہو گئے 8ویں منتھ میں پیدا ہو گئے. اگر 9th منتھ میں بھی ہوئے ہیں
تو جب یہ ان کا پروسیجر چل رہا تھا تو ان کو وہ غذائیت نہیں مل سکی پوری طرح. تو اس کا علاج حکمت میں بڑا سادہ سا بڑا کمال ہے. اگر کچھ عرصہ مسلسل کیا جائے تو میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں جو الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. وہ کیا ہے بولا اس میں ہے سب سے پہلا کام تو ایسا پیشنٹ جو ہے اس کو لونگ دارچینی اور جاوتری, اس کا ایک پاؤڈر بتا دیتا ہوں میں آپ کو. جاوتری ہو 10 گرام, لونگ ہو 20 گرام, دارچینی ہو 30 گرام, کلونجی ہو 40 گرام, اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. ایک چٹکی صبح دوپہر شام کھلانی ہے بچے کو. اب یہ کیا کرتا ہے, یہ طاقت پیدا کرتا ہے پٹھوں کی. اب ایسے بچے کے اندر عصبیت زیادہ ہوتی ہے, جب عصبیت کم ہوگی, رطوبات خشک ہوگی تو بچہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد خمیرہ مروارید بڑا کمال ہے. اچھا. اس کے بعد خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا. تیسرا خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہردار. تینوں معجون لے لیں. تینوں معجونوں کو لے کے اگر گنجائش ہو تو جواہر مورا کسی کمپنی اچھی کا لے کے اس میں ڈال لیں تھوڑا سا, وہ ایک چھوٹی سی ڈبی ملتی ہے 3 گرام. تو یہ معجون صبح و شام کھلانا شروع کر دیں. بہترین علاج ہے اللہ کے حکم سے. یہ بہنیں جو بھی تھیں یہ 3 ماہ استعمال کروانے کے بعد کمنٹ میں ضرور بتائیں کتنا فرق پڑا. جو آپ نے بات کہی وہ بڑی ضروری ہے, اس کو سیشنز کروائے جائیں ٹریننگ کے, اور وہ ساتھ ایکٹیویٹیز کروائی جائیں ساتھ, وہ بہت ضروری ہے. ایسے بچے کو سکرین آور موبائل سے بچانا ہے, پھر یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ سکرین آور جو ہے نا یہ ایڈ کرے گا اس ساری بیماری کے اندر. یہ بنیادی طور پہ بیماری نہیں ہے, جینیٹیکل بھی نہیں ہے, بس یہ ری وائرنگ آف دا برین ہوتا ہے. تو وہ ری وائرنگ ہے. جو لوگ ایسے بچوں کے والدین ہیں وہ یہ یوٹیوب کے اوپر جو نسخہ حکیم صاحب نے بتایا ہے اس کو ٹرائی کریں, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں پھر فیڈ بیک بھی اس پہ ضرور دیں, کیونکہ اس کا طب کے اندر کوئی ایسا سچ علاج نہیں ہے سوائے ایکسرسائزز کے, ٹریننگ کے, اور وائٹامن B3 کا جو فولینک ایسڈ ہے اس کا. یہ فولینک ایسڈ کہاں سے ملتا ہے, یہ آپ نیٹ پہ جا سکتے ہیں, اور آپ کو ہوم ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ امپورٹڈ کمپنیوں جو ہیں وہ آپ کو عام جو ہے ہمارے کیمسٹ جو ہیں ان کے پاس سے اوور دا کاؤنٹر اویلیبل نہیں ہوتا. لیں گے چھوٹا سا وقفہ, حکیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, واپس آتے ہیں اور آپ کی کالز لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم صاحب نے ابھی بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی ایک مؤثر جو ہے وہ علاج بتایا آٹسٹک بچوں کے لیے. آٹسٹک بچوں کے لیے پاکستان میں کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا تھا, لیکن مریم نواز نے اس کے لیے ایک پورا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ لاہور کے اندر قائم کیا ہے. میری تو درخواست ہوگی کہ باقی صوبے جو ہیں وہ بھی کریں, تاکہ ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں, ایک تو دینے والے, ٹریننگ دینے والے ٹیچرز جو ہیں وہ بھی, کیونکہ ان کے لیے سائیکالوجسٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, وہ بھی پیدا ہوں, اور جو بچے ہیں ان کے لیے بھی اپرچونٹیز جو ہیں وہ نکلیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے, جو مریم نواز صاحبہ سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان بچوں کے لیے جو ایگزامینیشنز ہیں وہ FSC کے ہوں, میٹرک کے ہوں, O لیول کے ہوں یا A لیول کے ہوں, ان کے لیے پاکستان میں فی الحال کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اگر میڈم غور کریں گی تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی. یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا جو کہ آپ کو حکیم صاحب نے بتایا فارمولا, اور استعمال کیجئے گا بہن, اور ہمیں ضرور بتائیے گا. جی السلام علیکم. کالر. وعلیکم السلام. سر مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جب بھی مجھے سٹریس ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہوتا ہے اور میرے بال بہت زیادہ اترتے ہیں. بال بہت زیادہ ہوتے ہیں. کتنی عمر ہے بیٹا آپ کی؟ میری 24 سال. 24 سال کی عمر ہے. سٹریس ہوتا ہے تو پھر بال بہت زیادہ اترتے ہیں. اچھا, اس میں جب سٹریس ہوتا ہے اکثر کئیوں کا نا تھوڑا سا بھی ٹینشن آئے نا تو پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے. کئیوں کو ٹینشن آئے تو بال اترنا شروع ہوتا ہے. اس کا دماغ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. سب سے پہلے تو ایسا پیشنٹ دیکھے اگر تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے, IBS کا ایشو ٹیسٹ لازمی کروائے, H پائلوری کا ٹیسٹ لازمی کروائے. اگر وہ ہے تو اس کا علاج کروا لے گی, آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر مائگرین, سر کا درد اس کا پرانا تو نہیں ہے. اگر سر کا درد ہے تو پھر اس میں بڑا سادہ سا ایک نسخہ ہے وہ استعمال کرے تاکہ اس کا سر درد ہو ہی نہ. اس میں کیا ہے, دھنیا, عام دھنیا کھانے والا 1 چمچ اس کا لے لیا جائے. قدوس, یہ پھول مل جاتے ہیں پنسار سٹور سے, 1 چمچ اس کا لے لیا جائے. 5 عدد کالی مرچ لے لی جائے. اس کا پاؤڈر بنا کے بے شک استعمال کر لیا جائے. 1000 mg کا کیپسول صبح شام, یا اس کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے صبح جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے. اچھا,
صرف آپ 3 سے 7 دن کہوا پی لیں, جتنا مرضی پرانا مائگرین کا درد ہے, سر درد ہے جس کو ہم درد شقیقہ بھی کہتے ہیں, شدت کا درد ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے وہ درد نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. دوسرا, اگر انہیں نیند نہیں آتی, نیند کا بھی بہت مسئلہ ہے, اگر نیند نہیں آتی, نیند کی وجہ سے بھی سر درد ہوتا ہے, تو خشخاش عام مل جاتی ہے. 1 چمچ چھوٹا والا خشخاش رات کو دودھ کے اندر گرم کریں, اسے ابال کے اچھی طرح, تو وہ 1 کپ دودھ کا اور ساتھ خشخاش کھا لیں, بڑی پرسکون نیند آئے گی. ایسے پیشنٹ جو خاص کر کے نیند کی کمی کی وجہ سے سٹریس میں ہیں, وہ اگر یہ 1 کپ پی لیا کریں تو نیند اچھی آئے گی, سکون سے سوئیں گے, سر درد بھی نہیں ہوگا اور ڈپریشن بھی ہوگا. اگر ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں کا ایک ہی علاج ہے؟ اچھا, اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. اب ڈپریشن اور انگزائٹی ہے کس وجہ سے؟ کاز کو ڈھونڈیں گے. کاز پہلا کیا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایچ پائلوری والا پیشنٹ ہے تو جب تک اس کا ایچ پائلوری ٹھیک نہیں ہوگا, یا آنتوں کا مسئلہ ہے, آنتوں میں انفیکشن ہے, IBS ہے, جب تک وہ حل نہیں ہوگا انزائٹی والا پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ڈپریشن والا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب ڈپریشن ہوتی ہے تو ایٹومیٹکلی انزائٹی کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے, انسان کو پھر سکون نہیں ہوتا. درہ شہوار ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. درہ شہوار, السلام علیکم. جی السلام. بلال بھائی آپ کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میری بہن. حکم. مبارک مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج آپ سے بات ہوئی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے اور بڑے دل سے ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, التماس سے دعا آپ سے. بلال بھائی, ایک تو میں اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہوں کہ ذرا میرے ساتھ گھر کے کچھ مسائل ہیں, پراپرٹیاں ہیں وہ نہیں دکھتی ہیں, اس سے قابل ہو کے بیٹھے, اس سے مجھے نا ڈپریشن ہو جاتا ہے جو میں رینٹ کے گھر کے اوپر ہوں, تو پلیز مجھے اس کے لیے کوئی حل بتائیں, میں کیا کروں. درہ شہوار, آپ نے آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ پڑھتے رہنا بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا اور آپ کے مسائل کو انشاءاللہ تعالیٰ حل کرے گا. حکیم صاحب, ایک علاج بتائیے. بہت سے لوگ جیسے یہ درہ شہوار ہیں ہمارے ساتھ, لوگ جو ہیں وہ اپنے مسئلے کو بھولتے نہیں ہیں اور چلتا رہتا ہے, جو 16 سال سے شروع ہوتا ہے وہ 80 سال تک. اسے کہتے ہیں کمپلسیو ڈس آرڈر. بالکل ایسا. اگر یادداشت جائے ہی نہ, میرے ابا نے مجھے کیوں مارا تھا, میری اماں نے یہ کیوں کہا تھا, اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا علاج دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھوڑی سی رہنمائی یہاں پہ ہم دین کی بھی لیں گے. اگر آپ کوشش کریں, میں چند الفاظ بتاتا ہوں, آپ پڑھتے ہوں گے اکثر ہی, اور تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے پڑھ لیا جائے تو بڑا بہترین ہے, انسان ذہنی سکون میں آ جاتا ہے, اس کے خیالات کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک, وہ میں بتا کے اس کے بعد ایک آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے کوشش کریں, لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے, استغفر اللہ. کیا بات ہے. اب جب استغفار ہم کرتے ہیں نا تو رب معاف کرتا ہے. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ کلمات آپ روزانہ کوشش کریں جتنا میکسیمم پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں. اس سے کیا ہوگا, آپ وہ 4 چیزیں پڑھ رہے ہیں جو اس ٹائم سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو جب آپ دماغ میں یہ سوچ لیں گے نا کہ اس سے اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے, اللہ سکون عطا کر دے گا, یہ پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ نسخے ہوتے ہیں جو دماغ کو تقویت دیتے ہیں. جب دماغ طاقتور ہوتا ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے تو پھر نیگیٹو خیالات کم ہو جاتے ہیں. اس میں کیا, وہ بندہ بازو کا ہوتا ہے چھوٹی سی ٹینشن کو بھی بڑی ٹینشن لے لیتا ہے, تو اس سے بچ جاتا ہے. اس میں کیا کرنا ہے, سادہ سا کلیہ, ایک تو خمیرہ گاؤ زبان, امبری جواہر دار, ایک یہ استعمال کریں. ایک ماجون نجا, یہ بھی کمپنی کا نجا. یہ وسوسے خیالات جو دماغ سے چیزیں نہیں جاتی, رات کو آدھا چمچ استعمال کر لیا کریں. اگر کوئی نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میٹھے ہیں تو ہم سادہ کوئی چیز ایسی استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس میں سونف ہے اور دھنیا ہے, 2 چیزیں, 2 چیزیں پاؤڈر. جی. تیسرا اس میں سبز الائچی ٹیسٹ کے لیے تھوڑی سی ڈال لیں. اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس میں آپ کوزہ مشری یا چینی شامل. یہ دھنیا جو آپ نے کہا ہے یہ سوکھا دھنیا ہوگا؟ سوکھا دھنیا سونف 50 گرام لے لیں, الائچی 5 گرام لے لیں. ٹھیک ہے. اور اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو اس کے اندر چینی بھی شامل کر سکتے ہیں اور کوزہ مشری بھی شامل کر سکتے ہیں 50 گرام. یقین کریں اتنا زبردست علاج ہے مالک خلیہ کا, جو بندہ بار بار اس کو پیچھے والے خیالات آئی جا رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کا اگر ½ ٹی اسپون صبح لے لیا جائے, ½ ٹی اسپون شام کو 4-5 بجے لے لیا جائے کھانے سے پہلے ہی, تو یہ کہہ لیں کہ ٹینشن کو بھی کم کرتا ہے. اور سب سے جو مین کام ہے مالک خلیہ اور وسوسے خیالات, ان سے دور ہوتا ہے, اور پرانی چیزیں یاد آنا,
اس کو اللہ کے حکم سے بڑی جلدی کنٹرول کرتا ہے. یہ سے کہتے ہیں obsessive compulsive disorder. اس کے لیے بڑا خوبصورت علاج ہے, کیونکہ پہلے کسی حکیم نے یہ جو علاج obsessive compulsive کا بالکل نہیں بتایا. حکیم صاحب بہت شکریہ, وقت بالکل ختم ہو گیا. صاحب سے جو سوال رہ گیا میرا پوچھنے کا وہ یہ کہ اگر ٹینشن اور ڈپریشن جو ہے وہ شادی کی وجہ سے ہو تو پھر انسان کے پاس کون سی حکمت کا علاج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ حکیم صاحب اگلی دفعہ آئیں گے تو پوچھوں گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے رہا اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.